बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अज़कार और बिलखुसूस हमारे खानवादे के वो नकूश वो तावीज़ात जो असर रखते हैं और बहुत तेज़ी से असरानंदाज होते हैं, उनकी इजाज़तों को हासिल करने के लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर राहे अमलियात सीज़न 2 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुबारक सफ़र मुबारक महीने में अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो वक्त गुज़रता जा रहा है, हमें हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सीखने सिखाने का सिलसिला राह अमलियात में आप लोगों के लिए कि जिसमें तरबियत सालिकीन, कि जिसमें तरबियत आमिलीन, कि वो लोग कि जो रूहानी मौल्लिज हैं, जो अमलियात की दुनिया में एक नाम बनाना चाहते हैं, अजायबात की दुनिया को देखना चाहते हैं, अजायबात की दुनिया के फ़न को सीखना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों के लिए आज का लेक्चर बहुत अहम है। और वो लोग कि जो सुलूक में अपना सफ़र तय कर रहे हैं, जो किसी न किसी बुज़ुर्ग से जुड़े हुए हैं, अपने मुर्शिद के ज़रिए अपना फैज़, अपना हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यकीनन आज का लेक्चर अहम है। क्योंकि हम जो कुछ करते हैं, हम जो कुछ पढ़ते हैं, हमारा जो भी फ़ेल होता है या हमारा जो भी किरदार होता है या हम किसी चीज़ पे रियाज़त करते हैं, हर चीज़ अपना एक असर रखती है। कि जैसे अल्फाज और अल्फाज का चुनाव ये बड़ा अहमियत का हामिल है। अल्फाज के चुनाव ही से इंसान के दिल में आप नफ़रत पैदा कर सकते हो। अल्फाज के चुनाव से ही किसी के दिल में आप घर कर सकते हो, मोहब्बत पैदा कर सकते हो। तो जब हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज, हमारा लहजा जो अल्फाजों का डीएनए होता है, वो सब कुछ आपको बता देता है। इतना असरानंदाज होता है कि वो पत्थर में गढ़ा पैदा कर देता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि तलवार का ज़ख़म तो भर जाता है, लेकिन ज़ुबान का ज़ख़म, अल्फाज जो कहे हुए किसी की शान में गुस्ताखी हो या किसी की दिल आज़ारी हो या फिर कुछ भी हो, वो ज़ख़म नहीं भरते। कि जब अल्फाज अपना असर रखते हैं तो फिर यूँ समझें कि जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, जब हम कुरान पाक की आयत की तकरार करते हैं, जब हम कोई अमल को अपने लिए पसंद करते हैं और फिर उस अमल पर अमल करते हैं, तो फिर वो कितना असर रखता होगा। यानी कि एक सादा से अल्फाज से हमने किसी का दिल तोड़ दिया, सादा से अल्फाज से हमने किसी के घर में घर कर लिया, किसी के दिल में, तो फिर कुरान की क्या शान है।
سورہ قریش کی کیا شان ہے کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے ہماری زبان میں کیا تاثیر پیدا ہوتی ہے. اور یقیناً ہمارے ساتھ اس راہ سفر میں لوگ شامل ہیں راہ عملیات میں. سورہ قریش کہری بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں، کچھ نعت علی پڑھ رہے ہیں، یا پھر لوگ مختلف خانوادوں کے مختلف سلاسل کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کا اثر کیا ہوگا. ہماری زبان میں اثر کیوں پیدا ہوتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے کسی بھی عمل کو کرنے سے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھائی کسی مجذوب سے دور رہو، کسی انسان کا دل نہ دکھاؤ کہ اس سے نکلی ہوئی عرش عظیم تک کو ہلا دیتی ہے. کہ جیسے مثال ہے کہ مظلوم کی کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو، جب اس کے دل سے نکلتی ہے، اس کے دل سے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ عرش عظیم کو ہلا دیتے ہیں. اور یہ الفاظ کا تعین ہی ہمیں مسلمان بنا دیتا ہے، اور یہی الفاظ کا تعین اور الفاظ کی ادائیگی ہی ہمیں مسلمان سے کافر کر دیتی ہے اور کافر سے مسلمان کر دیتی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ساری زندگی تو مسلمان رہیں لیکن کچھ کلمات کی ادائیگی کی وجہ سے ہم کافر ہو جائیں، یہ ساری زندگی ہم کافر ہی رہیں اور الفاظ کی ادائیگی سے ہم مسلمان ہو جائیں؟ کیا زبان کا اتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، اور ہمارے دماغ میں وہی کچھ ہوتا ہے جس کا ہم گمان کرتے ہیں، جس کا ہم خیال کرتے ہیں، جس کو ہم سوچتے ہیں. ہم اپنی سوچ کے زاویے سے اپنے اندر وہ ڈائیگرام بناتے ہیں، ہم وہ چیز کو تخلیق کرتے ہیں کہ جو ہمارے خیالات میں ہوتی ہے. کہ جب ہمارے دماغ میں نیورن کنیکشن اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، پھر اسی قسم کے کیمیکل ریلیز کرنا شروع کرتے ہیں. جب ہمارے دماغ میں وہ کیمیکل ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہی کیمیکل جو ہوتے ہیں پھر ہمارے دماغ کے اندر نیورن کنیکشن بنانے شروع کر دیتے ہیں، اور اسی نیورن کنیکشن سے ہی پھر وہی کیمیکل ریلیز ہو کے ہمارے پورے باڈی میں پھیل جاتے ہیں، اور پھر ہمارا پورا وجود جو ہوتا ہے نا ہمارے خیالات کے تابع ہو جاتا ہے، اس کے اسیر ہو جاتا ہے. اسی ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کے بھی متعلق اچھا گمان رکھو، شبھ شبھ بولو، اچھا کہو، اچھا خیال رکھو تو تمہارے ساتھ بھی اچھا ہوگا. جب ہم کسی کے انتقام کی آگ میں بھڑکتے ہیں، جب ہم کسی سے نفرت پیدا کرتے ہیں، جب ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے تو یقیناً اس کی ابتدا سب سے پہلے ہمارے دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے دماغوں میں اتنا کچھ بھر دیا جاتا ہے کہ جو ہمیں وراثت سے ملا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں شخص یہ ہے، فلاں شخص یہ ہے، فلاں شخص ہے. جیسے بچے کی تربیت ہوتی ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں نفرت کا بیج پورا پودا بن چکا ہے، پورا درخت بن چکا ہوتا ہے. پھر وہ لاکھ اس کے ساتھ اچھائیاں کر لے، اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ خیال اور یہ وسوسہ رہتا ہے کہ میرے بڑوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ نقصان پہنچائے گا، یہ غلط ہے. چاہے وہ کتنے آپ کے طرح ہمدرد کیوں نہ ہو، وہ آپ کی سوچ نہیں بدل سکتی جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے دماغوں میں ڈالی ہوتی ہے. اب جیسے ہمارے دماغوں میں ایک بات یہ ہے کہ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوا تو وہ مسلمان کہلایا، لیکن مسلمان بنے گا کب؟ مسلمان کہلانا اور مسلمان بننا دونوں میں فرق ہے. کہ جس طریقے سے خالی ڈاکٹر کہنا اور ڈاکٹر بننا، اب ڈاکٹر کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا، اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ میڈیکل نہ پڑھ لے، اس پہ عمل نہ کر لے، اس کو سمجھ نہ لے، اس کو دیکھ نہ لے، اس پہ عمل پیرا نہ ہو تو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا. اسی طریقے سے مسلمان کے گھر اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان تو کہلاتا ہے، لیکن پھر مسلمان بننے کا ایک سفر شروع ہوتا ہے اس کا، کہ ماں باپ اس کو جو کلمہ توحید سکھاتے ہیں، مسلمان ماں باپ اس کو دعائیں سکھاتے ہیں، ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، دعائیں یاد کراتے ہیں، اس کو اچھے فعل کی طرف لے کے جاتے ہیں، حضور کی سیرت کی طرف لے کے جاتے ہیں، اولیاء کرام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور واقعات اس کو بتاتے ہیں تاکہ بچپن کے اندر بچے کے دماغ کے اندر وہ تمام باتیں پیدا ہو جائیں کہ جس سے اس کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہو، اس کی سوچ مثبت ہو. کہ جیسی سوچ اس کے دماغ میں بٹھا دی جاتی ہے پھر مرتے دم تک، اس کی آخری سانس تک پھر وہ قائم و دائم رہتی ہے.
کہ جب یہ پریکٹیکل جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ہماری پیدائش سے لے کر ہمارے آخری سانس تک، تو اس میں ہماری روحانیت کا کیا کردار ہے، ہم تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ جب ہمارے ماں باپ ہمیں دین کی طرف لے کر آتے ہیں، ہمیں نماز کی تلقین کرتے ہیں، ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اس چیز میں تمہیں نفع ہے اور اس چیز میں تمہیں نقصان ہے، اس چیز میں تمہیں فائدہ ہے، اس چیز میں تمہیں نقصان ہے، یہ کام کرو گے تو اچھا ہوگا، یہ کام کرو گے تو برا ہوگا، اس جگہ جاؤ گے تو یہ اچھی جگہ ہے، اس جگہ جاؤ گے تو یہ بری جگہ ہے۔ کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے، روزے نماز کی طرف آتا ہے، تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ نماز بری باتیں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم کلام الہی پڑھتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اندر پھر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے، ہم نے اچھا گمان کیا ہے، اچھا سوچا ہے، اچھا کیا ہے، تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہونا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر ہمارا وجود ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ راہ عملیات میں ہمارے ساتھ رجب میں ایک پورا کارواں چل رہا ہے۔ اب کسی کی سوچ یہ ہے کہ بھائی میرا کاروبار اچھا ہو جائے، کسی کی سوچ یہ ہے کہ یار میں ڈاکٹر صاحب مل کر میں یہ چیز سیکھوں تاکہ اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کے لیے اس کو استعمال کر کے اس کو مصیبت سے نکال سکوں۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے سارا سیکھ کر پھر میں اپنا آستانہ بناؤں اور پھر میں لوگوں کی خدمت کروں۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے سیکھ کے میں اس سے پیسہ کماؤں۔ کسی کی سوچ یہ ہے کہ میں صرف شوق میں یہ چیز سیکھ رہا ہوں، مجھے جستجو ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے صرف دیکھنا ہے، کرنا ہے، میرا شوق ہے۔ تو ہر چیز، ہر شخص اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے آتا ہے۔ وہ کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو رب مل جائے، کسی کی نیت یہ ہوتی ہے وہ مقبول بارگاہ ہو جائے، کسی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے۔ یعنی کہ ہر شخص اپنی نیتوں کے حساب سے، نیتوں کے مطابق ہی ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہے۔ اب اس کی جیسی نیت ہوگی، اس کے ساتھ معاملات، کنیکشن، سوچ، گمان، اور پھر نوری مخلوقات کی آمد، اور پھر نوری مخلوقات سے استمداد لینا، اور پھر اس سے کام لینا، پھر وہ اس کی سوچوں کے مطابق ہی ترتیب ہونے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی فعل کرو، کوئی بھی کام کرو، راہ للہ کرو، اللہ کے لیے کرو، کیونکہ بزرگوں کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی کام اللہ کے لیے کرتا ہے، کوئی بھی ایک نیک کام اللہ کے لیے کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، نقش لکھتا ہے، تعویذ دیتا ہے، خدمت کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹاتا ہے، اس کی سوچ یہ نہیں ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو فرشتے اس اعمال کو لے کر آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں۔ اور جو شخص اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ میں اس کا یہ کام کر دوں گا تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے، میں یہ کام کر دوں گا تو میں اس سے یہ مفاد حاصل کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا تو میں وہ کر لوں گا، یعنی کہ وہ اپنا حساب کتاب دنیا میں برابر کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، لیکن پھر وہ اعمال جو فرشتے آسمانوں کی بلندیوں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، پھر وہ اس کو اس کا حصہ دے کے اس کو زمین میں ہی دفن کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ولی اللہ، اللہ کے دوست یہی کہتے ہیں کہ تم کوئی بھی کام کرو تمہیں صلہ تو ملنا ہی ملنا ہے، تم مجھ سے مانگو نہ مانگو تمہیں ملے گا۔ جس طریقے سے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، ہم ثواب مانگے نہ مانگے ہمیں ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ جو چیز ہمیں مل ہی رہی ہے ہم اس کو کیوں مانگیں؟ ہم کیوں نہ وہ چیز مانگیں جو ہمیں نہیں مل رہی، یعنی کہ جو چیز میرے پاس ہے میں وہ تو طلب نہیں کروں گا نا، اسی چیز کی طلب کروں گا جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی طلب کرو، اس کی تلاش کرو، ہر فعل ہر کام اسی کے لیے کرو اپنا، تاکہ وہ تمہیں مل جائے۔ ہم نے جس کی جستجو کی وہ ہمیں لازمی ملتا ہے۔ تو ہر چیز کا اثر ہمارے دماغ پر، ہمارے قلب پر، ہمارے وجود پر اور ہمارے وجود کے ہر حصے پر اس کا اثر ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہماری ڈیلی روٹین ہوتی ہے، اس کا اثر ہمارے وجود پر ہوتا ہے پورا۔ تو اس رائے سفر میں الحمدللہ اسی ایک زندہ مثال، ایک کھلی مثال آپ کے روزے کی حالت ہے۔
کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. اگر آپ موبائل میں اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے فوراً آنکھ پھیر لیتے ہیں، اس کو اوپر کی طرف کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. آپ کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں، اگر میرا روزہ مکروہ ہو جائے یا میرا روزہ ٹوٹ جائے یا میں کوئی ایسی چیز دیکھ لوں یا میں کوئی ایسا کام کر لوں یا میں کوئی کھا لوں کچھ پی لوں، ہوتا ہے نا. روزے کی حالت میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہم افطار کر لیتے ہیں پھر ہم اتنی احتیاط نہیں کرتے جتنی احتیاط ہمیں روزے سے زیادہ کرنی چاہیے روزے کی حالت میں جب ہم ہوں. یعنی کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہمارے وجود کو یہ احساس ہے، یہ خیال ہے، یہ گمان ہے، اور جب ہم روزے کی حالت سے باہر آئے تو پھر ہمارے لیے کئی دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ان دروازوں پہ پہرے ہوتے ہیں. وہ کس کے؟ جو روزے کی روحانیت ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. ہر چیز اثر رکھتی ہے، اور جو لوگ سورہ قریش کہری 111 مرتبہ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے، جو 313 کی تعداد کر رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے، جو 360 کی تعداد کر رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے، جو 1000 کی تعداد کر رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے، جو 1.25 لاکھ کی تعداد کر رہے ہیں اس کا بھی اثر ہے. اثر ہر چیز کا ہے، یہاں تک کہ تم صرف اللہ بھی کہتے ہو تو اس کا بھی اثر ہے، اس کی بھی تاثیر ہے. اور بالخصوص ماہ رجب المرجب کے مہینے میں ہم جب کسی عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کا ثواب بھی دگنا کر دیا جاتا ہے، اس کا اجر بھی دگنا کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ عام دنوں میں 40 دن کی پڑھائی کرنا ماہ رجب المرجب میں 1 دن پڑھائی کرنے کے برابر ہے. ثواب کے معاملات میں بھی، اجر کے معاملات میں بھی، روحانیت کے معاملات میں بھی، اور استقامت کے معاملات میں بھی. تو سورہ قریش کہری جو لوگ کر رہے ہیں، پھر میں اس کے مختلف طریقہ کار آپ کو سمجھاتا رہوں گا کہ ہم اس کو کس کس طرح کیسے کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور استعمال کریں گے اور کرتے ہیں، کہ جس سے ہم اپنے مسائل سے چھٹکارا پائیں، ہم دوسروں کو مسائل سے نکالیں. پھر میں اس کے ترتیب و طریقہ کار سمجھاتا رہوں گا. اور جو لوگ پریکٹس آف میڈیٹیشن کر رہے ہیں، جو نقطہ بینی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی سب سے پہلا ہی سبق یہی ہے کہ اچھا خیال، اچھا گمان رکھ کے اس کو تکنا شروع کریں، کیونکہ اس کا اثر ہی آپ کے عمل کو لے کر آتا ہے. ہمارا رب ہم پہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا ہم پہ وہ رحم کرتا ہے، ہم اس سے غافل ہیں کہ اگر ہم کسی نیکی کا ارادہ کر لیں تو فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ صبح اس نے نیت کی ہے اور شام میں یہ کام کرے گا، تو ملائکہ کو حکم ہو جاتا ہے کہ اس کے حصے میں ثواب لکھنا شروع کر دو نیکی کا ارادہ کرنے سے. لیکن جب کوئی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو یہ حکم نہیں ہوتا کہ اس کے حصے میں گناہ لکھنا شروع کر دو، نہیں، بلکہ اس وقت تک فرشتے رکے رہتے ہیں کہ جب تک وہ قصداً اس کا ارادہ کر کے اس کو فعل کو سر انجام نہ دے لے، اس وقت تک نہیں لکھتے. تو ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ حضور کی محبت میں کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت میں کر رہے ہیں، حب علی کی اس میں کر رہے ہیں ہم. تو یقیناً کامیابی تو ہماری منزل ہی کامیابی ہے. اچھا، آج کا جو لیکچر ہے نا وہ خاص آج میں آپ کو بتاؤں گا فلیتہ سلیمانی کے بارے میں، کہ فلیتہ سلیمانی کی تاثیر کیا ہے. ایک تو پڑھنے کی تاثیر میں نے آپ کو بتا دی اثر رکھتی ہے، اب تعویذ کی تاثیر کیسے اثر رکھتی ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا.
اور خالی فلیدہ سلیمانی سے خالی ایک چھوٹے سے آپ کتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو کام کرنا آتا ہے تو۔ فلیدہ سلیمانی یقیناً میرے ساتھ جو اس سفر میں شامل ہیں ان کو معلوم ہے کہ فلیدہ سلیمانی کیا ہے، لیکن جو نئے لوگ ہیں جو فلیدہ سلیمانی کو نہیں جانتے وہ دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس کو کہتے ہیں فلیدہ سلیمانی۔ اب یہ فلیدہ سلیمانی ہے کیا، میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں۔ یہ فلیدہ سلیمانی، اس میں کچھ طلسم ہیں اور کچھ نام ہیں۔ اچھا، اس میں ان انسانوں کے نام ہیں کہ جن پر عذاب نازل ہوا، کہ جن پر قہر ہوا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے دوستوں کو جھٹلایا، اللہ کے دوستوں کو تنگ اور پریشان کیا، تو ان پر وہ عذاب نازل ہوا۔ اور جن پر عذاب نازل ہوتا ہے اس کا اثر قیامت تک ان کی نسلوں پہ رہتا ہے۔ جیسے نبی کی بددعا ہے، اب نبی کی بددعا، نبی اگر کسی کو بددعا دے دیں تو وہ اس کی نسلوں میں اس کا پیچھا کرتی ہے وہ دعا۔ اسی طریقے سے عذاب الہی جن قوموں پر ہوتا ہے وہ قومیں پوری نیست و نابود ہو جاتی ہیں، مٹ کے ختم ہو جاتی ہیں، اس میں سے ایک بھی نہیں بچتا جو سرکش ہوتے ہیں۔ کہ جب عذاب الہی ان لوگوں پر ہوا، ان لوگوں کو عذاب نے آ گھیرا، تو اس کا اثر قیامت تک رہے گا، یہاں تک کہ ان کے ناموں میں بھی اس کا اثر رہے گا۔ اس لیے فلیدہ سلیمانی میں ان کے نام ہیں کہ ان پر جو کام ہوتا ہے وہ قہری کام کہلایا جاتا ہے، یعنی کہ کسی شریر جنات ہے، کوئی شیاطین ہے۔ اچھا، ہر شیاطین اپنے اس شیاطین کو جانتا ہے کہ جن پر قہر ہوا ہو، پھر وہ ڈرتا ہے کہ یار یہ قہر میں ہم مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس کے وجود کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے فلیدہ سلیمانی کے اندر کچھ طلسمات اور کچھ یہ نام ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی آپ یہ نام لکھ کے کیوں جلوا دیتے ہیں، اس کا کیا اثر ہے؟ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے اصحاب کے ساتھ، تو پھر جب وہ مقام آیا کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک کو تیزی سے چلنے کا حکم دیا اور اپنے اصحاب کو وہاں رکنے کو منع کیا۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم یہاں سے کیوں تیزی سے گزرے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، حضور کا منع فرمایا حضور نے۔ اور آج ہم شوقیہ گھومنے کے لیے کیسا جاتے ہیں کہ کوئی بستی الٹی ہوئی ہے چلو اس کو دیکھنے چلیں، جیسے موئنجو دڑو کھنڈرات ہیں چلو اس کو دیکھنے چلتے ہیں۔ اب واللہ عالم بصواب وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اب جیسے عرب کے کچھ مقامات ہیں، مصر کے کچھ مقامات ہیں، مڈل ایسٹ میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ پوری قومیں غرق ہوئیں، جیسے سمود پر آیا، قوم عاد پر آیا۔ آج بھی وہ جگہیں موجود ہیں، ویرانہ ہے، کھنڈر ہیں، وہاں جانے سے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ ان جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے کیونکہ حضور نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا اثر ہے کہ کہیں تم بھی اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اب جیسے رحمت برسی، رحمت برس سے مراد جیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا جہاں غزوہ بدر لڑی گئی، اب جس جگہ پہ غزوہ بدر لڑی گئی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا، وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ اور آج بھی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ برکت کے لیے جاتے ہیں، دعا کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمانوں کی مدد کی، کیونکہ تمام مسلمین وہاں پہ جو غزوہ بدر میں 313 جو موجود تھے وہ اس جگہ پر موجود تھے جہاں پہ فرشتے اترے ان کی مدد کے لیے۔ آپ اس جگہ کو دیکھیں اور عام زمین کو دیکھیں، آپ کو فرق محسوس ہوگا، نظر آئے گا کہ وہاں پہ پہاڑ بھی ریت کے مانند ہیں، لیکن ایسے جو آپ کا پیر اندر نہ دھسے، آپ پورے پہاڑ پہ چڑھ جائیں آرام سے، اور ہوا جتنی بھی تیز چلے وہ مٹی نہ اڑے، جبکہ مٹی ذروں میں تقسیم ہے غزوہ بدر میں۔
کہ وہ جگہ جہاں پہ مقام بدر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی تھی، فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اب جیسے خانہ کعبہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت برستی ہے وہاں پہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، مسجد نبوی ہے کہ جہاں پہ رحمتیں برستی ہیں، کہ جس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عام مسجد سے 70 گنا زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں، تو وہیں ہر طرف رحمت ہی رحمت، نعمت ہی نعمت، برکت ہی برکت ہے۔ جہاں پہ برکت ہو، جہاں پہ رحمت ہو، وہاں جانے کا حکم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اثر رکھتا ہے، تاثیر رکھتی ہے اس کا۔ اور جہاں پہ اللہ کا عذاب آیا ہو وہاں جانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس عذاب میں مبتلا تم نہ ہو جاؤ۔ یا تم رحمت میں جا رہے ہو اس لیے کہ تم رحمت کے سائے میں آ جاؤ، وہاں تمہیں عذاب سے بچایا جا رہا ہے کہ تم کہیں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اس جگہ پہ جا رہے ہو۔ اسی لیے فلیتہ سلیمانی میں قہری کام کیا جاتا ہے، اس عمل کو قہری عمل کہتے ہیں۔ فلیتہ سلیمانی اسی لیے اس کا پورا نقوش ایک ترتیب کے ساتھ، یہ سمجھ لیں کہ ایک ترتیب وار چلا آ رہا ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ نامعلوم کب سے آ رہا ہے۔ یہ اس کی اجازت ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہوئی ہے، اور لیکن اثر بالکل گولی کی طرح رکھتا ہے۔ لیکن آج میں فلیتہ سلیمانی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مریضوں کو دیتے ہیں فلیتہ سلیمانی، کسی پہ کام کرتے ہو، کسی پہ کام نہیں کرتا۔ تو آج میں فلیتہ سلیمانی کے طلسم آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کی یہ شکایت بھی دور ہو جائے کہ کسی پہ کام کرتے ہو، کسی پہ نہیں کرتا۔ فلیتہ سلیمانی کے طلسم کیا ہیں؟ وہ ہر دن کے حساب سے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، فلیتہ سلیمانی لکھ کر اس کے پیچھے وہ طلسم بنا دینا ہے آپ نے، جو جس دن میں آپ جس مریض کا کر رہے ہو۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آج دن ہے ہفتے کا دن، آج ہفتے کے دن آپ کے پاس کوئی مریض آیا، اس کو کسی شریر جنات نے جکڑا ہو، یا کسی نظر بدی میں مبتلا ہو، یا جادو کا زور ہو، اثر ہو۔ آج ہفتے کا دن ہے، آپ نے فلیتہ سلیمانی لکھا اور ہفتے کے دن کا طلسم لکھا اور اس کا فلیتہ بنا کے اس کو دھنی دے کے اس کو جلا دیا، اسی وقت ختم ہو گیا شریر جنات۔ مریض تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوا، پھر ہوش میں آیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ اور جہاں وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، وہاں وہ ایک دن میں ٹھیک ہو گیا، ایک فلیتے سے خالی۔ کیسے؟ کیونکہ جب ہم نے فلیتہ سلیمانی کی تاثیر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہم نے طلسم کو ایڈ کیا۔ طلسم کس کا؟ اس کا ہی فلیتہ سلیمانی کے اس دن کا، جس دن تم لکھ رہے ہو، تو اس کی تاثیر 100% دگنی ہو گئی، بڑھ گئی۔ یعنی کہ جو کام فلیتہ سلیمانی کر رہا تھا 50%، تو یہ 50 کو 50 پلس 100 تو 100% پہ آپ کو لے جائے گا۔ اب یہ طلسم کیا ہیں؟ یہ سمجھ لیں کہ فلیتہ سلیمانی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس کی کنجیاں ہیں۔ یہ ہر دن کا طلسم الگ ہے جو فلیتہ سلیمانی کے ساتھ لگ کے چلتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ فلیتہ سلیمانی میں نے آپ کو ایسا فلیتہ دیا ہے کہ آپ اپنی فراست، اپنے علم، اپنے عقل کے مطابق اس سے جو چاہو کام لے سکتے ہو۔ ایک ایسا بارود ہے کہ یہ ہر ہتھیار میں فٹ بیٹھتا ہے، جو شیاطین کو، جادو کو، ٹونے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ باطل قوت تک کو بٹا دیتا ہے۔ آپ فلیتہ سلیمانی لکھیں، لکھنے کے بعد جس دن آپ لکھ رہے ہو، جس دن آپ کا وہ مریض آپ کے پاس آیا ہو، آپ اس کے پیچھے وہی طلسم لکھیں اور مریض کو سنگا دیں، مریض کے جسم میں مل کے جلا دیں، مریض کے اوپر سے اتروا دیں، جو چاہے کر لیں، اس کو شفا ملے گی۔
چونکہ فلیطہ سلیمانی کے اندر ایک خاص تاثیر کیا ہے کہ اس کے اندر یہ قوت موجود ہے، اس کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ یہ انسانی وجود کے اوپر سے جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، اس کو پورا ایسے اتارتا ہے جیسے بدن کے اوپر سے میل کو اتارتا ہے۔ جیسے بدن پہ میل چڑھا ہوا، انسان نہانے کے لیے گیا، اس نے شاور کھولا، پورا میل اس کے جسم سے اترنا شروع ہو گیا۔ یہ انسانی وجود میں لپٹی ہوئی چپٹی ہوئی اس نیگیٹیوٹی کو ختم کر کے انسان کو پورا صاف کر دیتا ہے۔ یہ فلیطہ بڑے تاثیر رکھتے ہیں، یہ فلیطہ سلیمانی کے۔ یہ طلسم جو ہے نا، یہ اسی فلیطے کا حصہ ہیں۔ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسم سے، کسی نہ کسی طلسم سے کنیکٹ ہیں یہ۔ لیکن ہر دن کے فلیطہ سلیمانی کے طلسم الگ الگ ہیں۔ میں آپ کو ابھی وائٹ بورڈ پہ بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دکھنے میں آسانی ہو، سننے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔